मसीह यस्सु के नाम में आप सब देखने वालों को एक दफ़ा फिर रित्मा ख़याम का बहुत ज़्यादा सलाम। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं रुमाना नज़ीर। रुमाना वेलकम, एंड रूथ बाबर, एंड थर्ड बट नेवर द लीस्ट बहन नौशीन अदनान, वेलकम टू द शो। और हम चारों सहेलियां मिलकर आपके साथ बाइबल के किरदारों पर बात करेंगी और हम मिलकर कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। सो आज का जो हमारा करैक्टर है जिस पर हम बात करेंगे, मैं उसका नाम बता सकती हूँ मगर मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड्स उसको गैस करें। तो आप क्या सोच सकते हैं किस किरदार पर हम बात करने को हैं? आप हमें क्लू देंगे, फिर हम गैस करेंगे। इस किरदार का जिक्र कलाम मुक़द्दस की पहली किताब यानी पैदाइश की किताब में मौजूद है। रिब्का। एग्जैक्टली। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अब्राहम और सारा की बहू रिबका, जिसकी शादी उनके इकलौते बेटे इसहाक के साथ हुई। और अब बिना किसी ताखीर के हम अपने पहले क्लिप की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने कैसे कर दिया? अगर मुझे पता होता कि ये सब होगा, मुझे उसे भगाना पड़ेगा, तो ये ख्याल मेरे जहन में क्यों आया? मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इस वक्त कहाँ होगे मेरे बेटे। क्या तुमने अपना रास्ता ढूंढ लिया होगा? तुम्हारा सफर बहुत लंबा है। ऐ मेरे खुदा, उसे महफूज रखना। उसे अपने साथ अपनी चीजें ले जाने का वक्त भी नहीं मिला। तो ये वो मकाम है जहाँ पर इसहाक ने ईसाऊ की बजाय अपने छोटे बेटे याकूब को पिलौठे की बरकत दे दी है, और रिबका ने उसमें एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है। हाँ, लेकिन मैं इसमें जो महसूस करती हूँ यहाँ पर, उसका फ़ैसला इसलिए था कि वो पहले से खुदा के मकसद को, उसके प्लान को जानती थी। लेकिन साथ ही साथ में एक ममता का जो एक ख़ासा है, एक माँ में हमेशा ये रहता है, उसकी ममता भी इस सारे वक्त में नज़र आ रही है, और उसकी बेबसी भी उसी ममता का एक हिस्सा है। वो उसे मिस कर रही है इस टाइम पे। बिल्कुल, वो कहती है, क्लिप में हमने देखा कि मेरा बेटा तो अपनी चीज़ें भी जो है वो अपने साथ लेकर नहीं जा रहा है। ऐसी है कि अचानक से आपका बच्चा घर से चला जाए और आप उसकी चीज़ों को देखकर अफसुर्दा हों और उसको याद करें। जैसे हमने वीडियो को देखा है, वीडियो क्लिप में रिबका को देखा है कि वो मायूस तो है और पछता भी रही है, लेकिन ये कि वो अपने साथ साथ बेटे को भी याद कर रही है। फील हो रहा है कि वो उसे मिस कर रही है कि याकूब उसके साथ नहीं है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जो रिबका है वो सिर्फ याकूब को नहीं बल्कि ईसाऊ को भी मिस कर रही है। लेकिन जो सिलसिला चला है, यानी उसने याकूब की मदद की और इस सारे सिनेरियो में वो किस तरह से मदद करती रही याकूब की कि वो बरकत पाए, उसका रीज़न ये है कि मेरे 3 बेटे हैं और जो सबसे छोटा बेटा है ना, मेरा कई बार वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ चला जाता है कि उसकी केयर या उसकी केयर का आंसर मुझ में ज़्यादा पाया जाता है, बिकॉज़ मुझे लगता है कि वो छोटा है, वो अपने डिसीजंस को नहीं ले सकता, या उसके साथ कोई बड़े बच्चे सख्ती ना कर दें। तो मेरा ख्याल है कि रिबका के साथ भी कुछ ऐसा ही मैटर था कि वो याकूब छोटा होने की वजह से उसका ज़्यादा प्यार ले रहा था। रुतबा जी, आपके साथ भी बिल्कुल ऐसे? यही, मैं भी यही सोच रही हूँ। अगर हम रिबका के बारे में देखते हैं तो वो थोड़ा सा कर गई है, फेवर दे गई है छोटे बच्चे को। मेरे ख्याल से अगर थोड़ा नहीं, काफ़ी अच्छे दे गई है। खासे फेवर दे गई है। काफ़ी ज़्यादा। तो अगर फैमिलीज में आप किसी एक बच्चे को या किसी भी एक फैमिली मेंबर को थोड़ा सा ज़्यादा उसकी तरफ आपका ध्यान या रुझान हो ना, तो फिर ये ख़ानदान में तबाही और बर्बादी और इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का बायस बन जाता है। आई थिंक फेवरेटिज्म जो है वो एक बड़ा मसला आज भी है, सब तरफ। ना चाहते हुए भी। जैसे आपने भी कहा और रुतबा जी आप भी बता रहे हैं, पेरेंट्स ये नहीं कि वो किसी एक बच्चे को कम और एक को ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मगर कुछ ऐसे अनासर होते हैं कि कुछ बच्चे ज़्यादा तवज्जो ले जाते हैं। रमाना, आप बड़ी खामोश हैं, घर में आपका कौन सा नंबर है बहन भाइयों में? मेरा सेकंड नंबर है, और मैं यही सोच रही थी
جس طرح روت بات کر رہی ہیں اور نوشین بات کر رہی ہے، تو مجھے اپنا بھی یاد آیا کہ جیسے ربکا نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا، اور بچے بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ مطلب فیوریٹزم ہو رہی ہے، ایک کو زیادہ فیور دی جا رہی ہے، ایک کو کم دی جا رہی ہے. تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی تھا کہ بڑی بہن پہ لوٹوں کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی، کیونکہ وہ آپ کا پہلا جو بیبی ہوتا ہے، آپ کی اٹریکشن اس کے لیے زیادہ ہوتی ہے. تو سیکنڈ اور اس کے بعد اور یا لاسٹ کی طرف زیادہ ہوتی ہے. تو میں اکثر یہ فیل کرتی تھی کہ بڑی بہن ہے اور اس کے ساتھ زیادہ ہے، فرسٹ بیبی اور میرے ساتھ اتنا نہیں ہے. تو کچھ چیزوں میں اور وہ کمیاں رہ جاتی ہیں، آپ کے اندر احساس کمتری بھی آ جاتی ہے. ہاں، یہ آپ نے ایک انتہائی اہم ورڈ ہے جس کی طرف توجہ دلائی، احساس کمتری. کبھی کبھی پیرنٹس کو احساس نہیں ہوتا، مگر شاید جو مڈل چائلڈ ہے یا جو چھوٹا بچہ ہے، جس کو بھی بچوں میں توجہ کم ملتی ہے، یا اگر اس کو احساس ہو کہ مجھے توجہ کم مل رہی ہے، تو بچے اکثر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. شاید یعقوب کے کیس میں بھی کسی پوائنٹ پر ایسا ہوا، چاہے وہ اپنی ماں کے ساتھ خیمے میں بہت وقت گزارتا تھا، شاید بھاگ بھاگ کر اس کا کام کرتا ہوگا، کوئی سبزی لا دی، کچھ یہ سب کر دیا، اس لیے ماں کی اٹیچمنٹ اس کے ساتھ زیادہ تھی. لیکن اس سب میں ہمیں عیساؤ کو بھی جو ہے وہ اگنور نہیں کرنا چاہیے. وہ بڑا تھا، اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر رہا تھا، شکار لے کر آتا تھا. اور آپ نے کہا کہ چھوٹے بچے، میرے خیال سے کبھی کبھی بڑے بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو جاتی ہے، ان پر ذمہ داری کا بوجھ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ باقی بہن بھائی انہیں فار گرانٹیڈ لینے لگ جاتے ہیں. جی بالکل اسی طرح سے. اور پاک کلام میں بھی ہم دیکھتے ہیں جو تمثیل ہے بڑی خوبصورت، اس کی مثال ہے مصرف بیٹے کی، جس میں باپ کی محبت دونوں بچوں کے لیے ہے، دونوں بیٹوں کے لیے برابر ہے. لیکن وہ وقت تھا کہ جب چھوٹے بچے کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم چاہیے تھا اور باپ کی زیادہ محبت چاہیے تھی. بڑے بیٹے کے ساتھ بھی اس کی محبت اسی طرح سے قائم ہے، لیکن وہ بڑا ہونے کی وجہ سے اور ذمہ داریاں کیونکہ اس کے پاس تھیں، تو وہ فیل کر جاتا ہے کہ مجھے اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. لیکن میرا باپ، کیونکہ حالانکہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ تو ایک طرح سے سب کچھ اس کو چھوڑ کے جا چکا تھا، لیکن پھر بھی باپ نے اس کو اسی طرح سے ویلکم کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کی محبت بچوں کے لیے اسی طرح سے ہی ہوتی ہے. وہ حالات کو دیکھتے ہوئے، پیرنٹس ہوتے ہوئے ہمیں دیکھنا ہے کہ کس بچے کو کس وقت پہ آپ نے زیادہ ٹائم دینا اور زیادہ پیار دینا. جو والدین ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس بات سے یقیناً ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے درمیان موازنہ کرنے لگتے ہیں اور ایک بچے کو دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں، جیسے کہ ربکا یعقوب کو عیساؤ پر ترجیح دیا کرتی تھی. اور کس طرح سے اس کی زندگی میں یہ دردناک موڑ آئے جن پر ہم غور کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس کی زندگی کے اگلے پہلوؤں پر غور کریں اور دیکھیں کہ یہ کہانی کیسے آگے بڑھی، یہاں پر ہم ایک مختصر بریک لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم ربکا کی زندگی اور یعقوب کے گھر چھوڑنے کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنا دوسرا کلپ. یعقوب میرے بیٹے عیساؤ کے کپڑے پہن لے، اور میرا شوہر اسحاق اس کے کپڑے سونگ کے سوچے گا کہ یعقوب ہے یا عیساؤ ہے. یہ خیال میرے دماغ میں کیسے آیا؟ یعقوب اور عیساؤ دونوں میرے بچے ہیں، دونوں کو میں نے جنم دیا. یہ دونوں 20 سال کے انتظار کے بعد پیدا ہوئے. دونوں کا جنم ایک ہی وقت میں ہوا. یعقوب نے عیساؤ کا پاؤں پکڑا ہوا تھا، اور یہاں پر میں دونوں کو ہی نہیں ڈھونڈ پا رہی. میرا خیال تھا میں یعقوب کی مدد کر رہی ہوں تاکہ اس کا باپ اس کے کھانے پکانے کے ہنر پر فخر کرے، جیسے وہ عیساؤ کے شکار کرنے پر فخر کرتا تھا. اس کو سب سے زیادہ دال پکانا پسند تھا. انبلیویبل، کس قدر دکھ ہمیں ربکا کی زندگی میں نظر آتا ہے. یہ بچے خداوند نے اس کو 20 سال کے بعد دیے تھے،
اور شادی کے 20 سال اس نے بانجھپن میں گزارے ہیں. پہلے ساس بانجھ تھی، پھر بہو بھی بانجھ تھی، اور یقیناً معاشرے میں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہوں گی. یا بالکل، میں یہ بھی فیل کرتی ہوں کہ یہ وہ خاندان ہے جہاں پہ انبیاء ہیں. ہم ابراہام کو دیکھتے ہیں جس نے خداوند کے ساتھ اپنی ایک ایسی ایمان پر مبنی زندگی گزاری ہے جس کے لیے لوگ اس کو جانتے تھے کہ یہ خدا کے کافی قریب شخص ہے. سارا بانجھ تھی آگے جب ربکا، تو میں اس لیے فیل کر سکتی ہوں کہ اس پہ اتنا پریشر رہا ہوگا. جیسے آپ بات کریں معاشرے میں عام طور پہ ایسی خواتین جو کہ خداوند سے نا واقف ہیں ان کو بہت کچھ سننا پڑتا ہے، لیکن جو لوگ خداوند سے ریلیونٹ ہیں ان کو تو پھر میرا خیال ہے کہ کچھ زیادہ ہی سننے کو ملتا ہے کہ بھئی یہ کس طرح خدا کے ساتھ چل رہا ہے کہ خدا نے اس کو اس برکت سے محروم رکھا. بالکل ایسے ہی ہے. جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ یہ وہ خاندان تھا جس میں سے انبیاء برپا ہوئے ہیں اور خداوند کی برکات ہمیں نظر آتی ہیں. سٹیپ بائی سٹیپ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا اس خاندان کو برکت دیتا رہا ہے. لیکن خدا کے کام کرنے کے اپنے طریقے ہیں. جب ہم ربکا اور سارا کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ کمی ہے، لیکن خداوند نے اس کمی کو برکت میں بدلنا تھا، اور وہ آج ہمارے لیے یہ ساری باتیں جو ہیں برکت کا باعث ہیں. تو خداوند جو ہے جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے رہے کہ برائی میں سے بھلائی پیدا کرتا ہے، اور ہمارا خدا ایسا ہی ہے اور اس کے کام کرنے کے اپنے الگ طریقے ہیں. تو یہاں پر یہ ساری جو ہے برکات کے ساتھ ساتھ جب وہ ان کو اس طرف لے کر آنا چاہ رہا ہے خدا، تو وہ اپنے طریقوں کے ساتھ لے کے. رومانہ، آپ ابھی نیولی میرڈ ہیں، آپ نے ایسا کوئی پریشر سوسائٹی میں فیل کیا ہو یا نہیں؟ ایکچولی رتما، میں ویڈیو جب دیکھ رہی تھی تو جس طرح ربکا کہتی ہے کہ 20 سال اس نے انتظار کیا ہے ایسی بابرکت اولاد کے لیے، تو جب آپ کو بابرکت اولاد خدا دیتا ہے تو اس کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے. میں اس کو اس طرح سے لیتی ہوں. اور جس طرح سے وہ بانجھ تھی، گو کہ 20 سال کا عرصہ کوئی کم ٹائم نہیں ہوتا ہے، تو اس نے اتنے سال ویٹ کیا ہے اور لوگوں نے اتنی باتیں کی ہوں گی، اور کس طور سے وہ ڈپریشن میں بھی ہو سکتی ہے، مایوس نظر آتی ہوگی کہ کئی دفعہ روتی ہوگی، کس طرح کی اس کی حالت ہوگی. گو کہ ہم وہاں موجود نہیں تھے، لیکن ہم ایک عورت ہوتے ہوئے یا جس طرح شادی ہوئی ہے میری، تو فیل میں کر سکتی ہوں کہ میری شادی کو بھی سال بھی نہیں ہوا ہے، تو لوگ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں تو مجھے بھی برا لگتا ہے. اور جس طرح ہم ایماندار ہیں تو وہ پھر زیادہ کرتے ہیں. تو ایک ایماندار کے لیے ان چیزوں کو برداشت کرنا اور خدا سے اس کو مانگنا کہ خدا مجھ میں یہ کمی ہے یا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، تو دیکھ. کیونکہ لوگ جب باتیں کرتے ہیں تو وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کس کے دل پر کیسی بات لگ جائے گی یا کتنا برا اسے لگے گا. ہاں، اور ویسے بھی ایک مثال مشہور ہے نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اور جب خدا نے اپنے وقت پر ہمیں برکات دینی ہوتی ہے نا، تو وہ ہماری سوچ سے، ہماری سمجھ سے بہت ہٹ کے ہوتی ہیں. یہاں پر میں یہ اپرچونٹی لینا چاہوں گی، اگر ہماری کوئی ایسی نوجوان بہن ہمیں دیکھ رہی ہے جو نیولی میرڈ ہے یا اگر کچھ سال بھی گزر گئے ہیں، کبھی محسوس نہ کریں کہ آپ کی شادی شدہ زندگی مکمل نہیں ہے اگر اولاد نہیں ہے. خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ازدواج مکمل ہے جس لمحے آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، ایک نیا خاندان شروع ہو جاتا ہے. اولاد جو ہے یہ خداوند کی طرف سے ایکسٹرا آپ کہہ لیں کہ ایک بلیسنگ ہے. اگر ہو تب بھی اچھی بات ہے، نہ ہو تب بھی آپ کی شادی مکمل ہے. مگر گڈ فار ربکا کہ خداوند نے اس کو 20 سال کے بعد اولاد دی، 2 بیٹے دیے، اور وہ جب ان کی پرورش کر رہے تھے تو ڈیفینیٹلی چیلنجز کا سامنا تھا. اور اب وہ اس مقام پر ہے کہ جب اس کے دونوں بیٹے ہی اس کے پاس نہیں ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ میں نے تو یہ سب اس لیے کیا تھا کہ یعقوب کو اپنے باپ کی نظر میں اپنے لیے وہی فخر نظر آئے جو عیساؤ کو حاصل تھا. ہاں جی، میں سمجھتی ہوں کہ جیسے 20 سال کے بعد خدا نے ان کو بلیس کیا، تو شاید وہ اپنی گڈ پیرنٹنگ اس طور پہ نہیں کر پائے جیسے انہیں کرنی چاہیے تھی. وہ اس بلیسنگ کو انجوائے ہی ابھی کر رہے تھے، اور اسی انجوائے کرتے کرتے اس بلیسنگ کو جو ان کو خدا نے 20 سال کے بعد اولاد دی، تو وہ شاید اس طرح سے بچوں کی پرورش نہیں کر پائے ہیں، یا کوئی کمی ایسی ان کی زندگی میں رہ گئی تھی. تو یہاں پر ربکا کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس نے ڈیسیژن لے لیا ہے، تھوڑا سا فیوریٹزم کر دیا ہے بچوں کے درمیان. لیکن اب وہ جس پوائنٹ پر پہنچ چکی ہے، تو یہاں پر آ کر اب اس کو وہ سارے حالات کو جب پیچھے دیکھتی ہے اور ساری باتیں ہیں، تو آگے سٹیپ فارورڈ کرنا بھی اسے مشکل لگ رہا ہے کہ اب وہ کیا کرے.
بالکل. اور وہ چاہ یہ رہی ہے کہ جو عیساؤ کی جگہ ہے باپ کے دل میں وہ یعقوب کو مل جائے, اور اس کے لیے شاید یہ پہلے سے بھی کچھ نہ کچھ ایفرٹس کرتی رہے گی. اور ہم آج بھی معاشرے میں دیکھتے ہیں اگر گھر میں کوئی بچہ فار ایگزامپل کمزور ہے یا اتنا ایکسپریسو نہیں ہے یا کچھ ایسا کام کر رہا ہے جس سے انہیں یہ ڈر ہے کہ باپ کو نہ پتہ چل جائے, تو مائیں پردہ ڈالنے لگ جاتی ہیں. ایسے ہی ہے. میرا خیال ہے اس کی پھر میں وہی بات کروں گی جو ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں کی, کہ یہاں پر مامتا کا جو رول ہے نا وہ بہت زیادہ کئی بار ہمیں مشکل میں ڈال دیتا ہے. یہاں پر وہ صرف یعقوب کو نہیں, ہم نے اس کلپ میں دیکھا کہ وہ دونوں کو ہی مس کری کیونکہ وہ دونوں کو کھو چکی ہے. اور یہاں پر میں سسٹر روت کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ کئی بار ہم اپنی جو پرورش ہے, بچوں کی تربیت ہے, اس میں کہیں نہ کہیں لیک کر جاتے ہیں. اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ ہم خدا سے جو ہے اس بڑی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے مدد نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں. ربکا جو ہے وہ اس ساری سچویشن سے واقف تھی کہ یعقوب کو خداوند برکت دینا چاہتا ہے, لیکن جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ربکا جو ہے وہ اپنے بیٹے یعقوب کو ہیرو بنانا چاہتی تھی اس کے باپ کی نظر میں, حالانکہ اسحاق کے لیے یہ دونوں بیٹے اسی طرح برابر تھے جیسے اس کے لیے یہ دونوں بیٹے تھے. مگر ہوتا یہ ہے کہ کئی بار ہم ماؤں کی یہ جلد بازی دیکھتے ہیں جو ہم نے ربکا کی زندگی میں بھی دیکھی, اور یہ اس قدر خطرناک ہے کہ کئی بار مائیں جو ہیں یہ ایک ایسا ماحول گھر میں کریٹ کر دیتے ہیں کہ اچھا شام کو ابو آئیں گے نا تو میں بتاؤں گی آپ نے یہ کیا, جس کی وجہ سے بچے کوشش کرتے ہیں کہ اب باپ کو ہماری کسی کمزوری کا پتہ نہ چلے, اور وہ ماں کی ہمدردی کا سہارا لیتے ہیں. اور یہی سہارا جو آگے جا کے نہ صرف خاندان بلکہ معاشرے میں بھی جو بگاڑ ہے اس کا سبب بنتا ہے. رومانہ, آپ سمجھتی ہیں کہ امیاں کوئی باتیں ڈھانپتی ہیں ابوؤں سے؟ بالکل ایسے ہے کہ کچھ مائیں ایسا کرتی ہیں کہ وہ خواہ وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں ان کی باتوں کو چھپاتی ہیں اور ان کے اندر ایک ڈر پیدا کر دیتی ہیں. وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ فرینڈلی نہیں ہونے دیتے ہیں, کہ جو کہ بہت ضروری ہے آج کے معاشرے میں. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ فرینڈلی ہوں تاکہ وہ ہر بات ہمارے ساتھ شیئر کریں اور کسی تیسرے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ وہ ان کو ایسے خراب کرے. لیکن ربکا خود سبب ٹھہری اپنے بچوں کو الگ کرنے کا, اور یہی وجہ تھی کہ اس نے یہ نہیں سوچا, دور اندیش نہیں تھی کہ اگر میں یہ سٹیپ لوں گی تو میرے بچوں پر یہ کیا اثر ہوگا, میرے خاندان پر کیا اثر ہوگا. اس نے یہ نہیں سوچا, لیکن اس نے اپنے خواہشات کو, اپنے پلانس کو آگے رکھا ہے. اور اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ ہمارے کلچر میں کیوں ماؤں کو بلیم کیا جاتا ہے, اس لیے کہ ماں جو ہے وہ گھر میں زیادہ وقت گزارتی ہے. باپ صبح کا گیا شام کو آ رہا ہے. جو باتیں ماؤں کو پتہ ہوتی ہیں بچوں کی وہ باپ کو پتہ نہیں ہوتی ہیں, اور یہ ماں نے برج کا کام کرنا ہوتا ہے باپ اور اولاد کے درمیان کمیونیکیشن کے لیے. مجھے ایک بڑا ریسنٹلی ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہی کہہ لیجئے مجھے یاد آ رہا ہے. ایک لڑکا ہے اور وہ نشے کی لت میں تھا. جب پہلی دفعہ اس نے سگریٹ پینا شروع کی تھی تو اس کی ماں کو پتا تھا, اور یہ بات اس نے اس کے باپ کو صرف اس لیے نہیں بتائی کہ اس کے ابو بولیں گے, اس کو ڈانٹیں گے. وہ ڈھانپتے ڈھانپتے اس کو وہ سگریٹ سے وہ کوئی پاؤڈر ٹائپ چیز استعمال کرنے لگ گیا, اور رات کو لیٹ گھر آنا, مگر ماں چھپاتی رہی, آ جائے گا مجھے بتا کر گیا ہے, ابھی آ جائے گا. اور وہ الٹیمیٹلی وہ لڑکا جو ہے اس قدر نشے کی لت کا عادی ہو گیا کہ اس کو گھر چھوڑنا پڑا. جب تک باپ کو پتا چلا وہ چیز ریورس نہیں ہو سکتی تھی, وقت واپس نہیں آ سکتا تھا. تو جو مائیں ہمیں دیکھ رہی ہیں, ایک اچھے پل کا کام کیجئے باپ اور اولاد کے درمیان رشتے کے لیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے کی کوئی ایسی عادت جس کو آپ سمجھ رہی ہیں کہ وہ بھی بڑی معصوم عادت ہے, یہ ٹھیک ہو جائے گی یا یہ ٹھیک ہو جائے گا, ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ آگے چل کر کوئی ایسا نقصان اٹھائے اور جب تک باپ کو پتہ چلے تو وہ اس میں کوئی مدد نہ کر سکے. اور یہ صرف لڑکوں کی بات نہیں ہے, آپ ایگری کریں گے یہ بچیوں کے بارے میں بھی ہے. ماؤں کو بہت کچھ پتہ ہوتا ہے جو وہ باپ کو نہیں بتاتی ہیں. اور شاید ربکا بجائے اس کے کہ یہ کوشش کرتی کہ یعقوب کو عیساؤ کی جگہ مل جائے, اس کو اس طرح سے یعقوب اور اسحاق کے درمیان پل کا کام کرنا چاہیے تھا کہ اس باپ بیٹے کی محبت جو ہے وہ بڑھے اور اسحاق یعقوب کو ویسے ہی قبول کرے جیسا کہ وہ ہے. اور میں یہاں پہ سوچ رہی تھی, ہماری پچھلی جو ساری ڈسکشن ہوئی اس میں مصرف بیٹے کا ذکر تھا.
باپ کے لیے کوئی بچہ ناکارہ ہے یا بہت وہ بلند پایا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ اس کی اولاد ہے، اس کے بچے ہیں، وہ ان کو ویسے ہی پیار کرتا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بہت ایموشنل ہوتی ہیں، اور مردوں پہ خدا کا خاص فضل ہے کہ وہ ایموشن سے بالاتر ہو کے اپنے گھر کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں، اور کوئی بھی ڈیسیجن ہے بچوں کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں، تو وہ دور اندیش ہو کے ان فیصلوں کو جو ہے وہ لیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ اگر ماں اور باپ سیم پیج پہ رہ کے گھر کی اور بچوں کی، بیٹیوں بیٹوں کی ساری جو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، تو یہ ربکا کی سٹوری سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ چیزیں اور گھرانے اور زیادہ بہتر اور مضبوط ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور پاک کلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی باز پرس ہمارے سے کی جائے گی۔ جیسے ابھی رتما نے کہا کہ ازدواج جو ہے وہ شادی کے بعد مکمل ہے، خداوند کی طرف سے بچے جو ہیں وہ ایک ایکسٹرا بلیسنگ ہے۔ تو جب یہ بلیسنگ ہمیں ملی ہے تو ہمیں قدم قدم پر ان کی جو ہے نا دیکھ بھال وہ کرنی ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں یہ ذمہ داری کے طور پر دی ہیں۔ ہم ان کے مالک نہیں بن سکتے ہیں، مالک تو خداوند ہی ہے، لیکن جو خدا نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے اس کا حساب ہم نے آگے خدا کو دینا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان کی بہت زیادہ پرورش کرنے کی ضرورت ہے خدا کے پاک کلام کے مطابق۔ یعقوب جو ہے اس کو مشکلات کا سامنا ہوا، مگر خداوند کا منصوبہ اس کی زندگی میں پھر بھی پورا ہوا، جس کو ہم دیکھیں گے اگلے کلپ میں، مگر اس سے پہلے لیں گے ایک بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، اور آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کلپ کی طرف اور دیکھیں کہ ربکا کی زندگی نے کیا موڑ لیا۔ میں نے عیساؤ کے ساتھ ناانصافی کی، حالانکہ وہ سارا دن شکار کرتا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا، میں نے یعقوب کو ترجیح دے کر ناانصافی کی ہے۔ کیا میں یہ سب دوبارہ سے شروع کر سکتی ہوں؟ میں ان کو اچھے سے پالتی، لیکن ہم گزرے ہوئے وقت کو واپس نہیں لا سکتے۔ میرا دل ٹوٹ رہا ہے کہ میرے چھوٹے بیٹے کو بھاگنا پڑا۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ واپس آئے گا کہ نہیں۔ میرا بڑا بیٹا بھی چلا گیا، مجھے نہیں پتا وہ غصے میں کیا کرے گا۔ کیا میں کبھی اپنے بچوں کو دوبارہ دیکھ سکوں گی، یا پھر میں نے اپنے بچوں کو کھو دیا ہے؟ اس کلپ کو دیکھ کر میں تو بہت زیادہ دکھ محسوس کر رہی ہوں، کس قدر احساس جرم اور احساس گناہ ہے اس کے اندر، کہ اس سے کچھ ایسا ہو گیا ہے جس سے اس کے بیٹوں کی زندگیاں جو ہیں انہوں نے اتنا عجیب موڑ لے لیا جو اس نے کبھی شاید سوچا نہیں تھا۔ بالکل جیسے ہم نے ویڈیو کلپ میں بھی دیکھا ہے کہ ربکا کی اس وقت کیا حالت ہے، اور وہ احساس جرم میں مبتلا ہے، اور وہ پچھتا بھی رہی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر دیا، کیونکہ وہ ایسی ماں ٹھہری جو اپنے بچوں کو الگ کرنے کا سبب ہے۔ تو اس کو دیکھ کر دکھ تو ہو رہا ہے، مایوسی بھی اس کے اندر دکھ رہی ہے، پچھتاوا بھی دکھ رہا ہے، لیکن ایک چیز جو وہ بھول گئی کہ خدا نے اس سے کلام کیا تھا۔ اتنے سالوں کے انتظار کے بعد خدا نے اسے اولاد بخشی ہے، اور خدا نے اس سے کہا بھی کہ میں چھوٹے بیٹے کو برکت دوں گا، تو وہ یہ بھول ہی بیٹھی کہ خدا نے مجھ سے کہا ہے۔ بالکل، اور میں نے آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کا 27واں باب ہمارے ساتھ کھول لیں اور اس میں دیکھیں تو ان بچوں کی پیدائش سے پہلے خدا نے اس سے کلام کیا تھا اور کہا تھا کہ میرا منصوبہ جو ہے وہ چھوٹے کے لیے ہے، اور لیکن شاید اس کو انتظار کرنا چاہیے تھا۔ ہم جب اپنی مرضی سے خداوند کی یا مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وقت کو جو ہے وہ دھکا لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں۔ بالکل، اور اس نے بھی شاید انتظار کرتی تو یہ ساری چیزیں ہونی تو تھیں، یہ تو پہلے ہی سے ان کے لیے خداوند کا منصوبہ تھا، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ مائیں جو ہیں اور کوئی بھی انسان بلکہ اگر خدا کی مرضی کو جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انتظار نہیں کرتا اور اپنی حکمت اپنا فہم استعمال کرتا ہے تو کئی بار چیزیں جو بڑی سموتھلی بڑی خوبصورت انداز میں خدا نے خود کرنی ہوتی ہیں وہ اس میں بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔
مجھے آپ کی بات سے بنی اسرائیل کا جو 40 دن کا سفر تھا بیابان میں، وہ 40 سالوں میں بدل گیا. تو اگر ہم اپنی مرضی سے شارٹ کٹس لینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اکثر لانگیسٹ کٹ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. کیا خیال ہے روت آپ کا؟ بالکل ایسے ہی ہے. جب ہم خدا کی مرضی کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی جب خود حالات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں نا اور اپنی مرضی سے ساری حالات کو چلانا چاہتے ہیں تو پھر وہاں پر انتشار جو ہے نا خاندانوں میں، معاشرے میں وہ پیدا ہو جاتا ہے. اور میرے خیال سے بچوں کو لے کر جو ڈیسیجنز ہیں ان میں ماں باپ اپنی حکمت کا بڑا استعمال کرنا چاہتے ہیں، خاص طور سے مائیں. جیسے بیٹے کی شادی کرنی ہے، اکثر والدین جو ہے وہ دعا میں وقت نہیں گزاریں گے. امیوں کے پاس اپنی ایک لسٹ ہوتی ہے، مجھے ایسی 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 بہو چاہیے. آپ کے ارد گرد تو ایسا نہیں ہوتا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ سب طرف ہی ایسے ہی ہوتا ہے. اور مطلب ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے ایک ماں کی خاص طور پر کہ میری بہو اس طرح کی ہو، لیکن اگر ہم کلام کے مطابق چلیں دعا کر کے اور اس سارے معاملے کو خداوند کی حضوری میں رکھ کر اپنے بچوں کے لیے جب ہم فیصلے کریں تو وہ برکات جو ہے نا وہ انکاؤنٹیبل ہے. بالکل. اور جو بھی ہماری خواہشات ہیں ان کو خداوند کے حضور سرنڈر کرنا چاہیے. اگر ربکا، اس کی یہ خواہش تھی کہ اسحاق کی محبت جو ہے اس کا تھوڑا زیادہ حصہ یعقوب کو ملے، تو شاید اس کو اس کے بارے میں دعا کرنے کی ضرورت تھی، بجائے اس کے کہ وہ فیملی میں اس طرح کی پالیٹکس جو ہے اس کو جنم دیتی یا اس طرح کا کام کرتی. دعا کرتی تو نتائج شاید مختلف ہو سکتے تھے. اور یہاں پہ میں آپ کی وہ بات سوچ رہی تھی، جیسے آپ نے کہا کہ ماں کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے بہو کے لیے، ویسے ہی بیٹے کے پاس بھی ایک لسٹ ہوتی ہے اپنی بیوی کے لیے. تو یہاں پر ہم ربکا کے بارے میں تو بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں عیساؤ کے بارے میں نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر عیساؤ کا بھی ایک اہم کردار رہا ہے اس ساری سچویشن کو اس طرح سے وجود میں لانے میں. ریزن یہ تھا کہ جب اس نے ایک وقت کے کھانے کے لیے اپنے اس بڑے حق کو، اس بڑی برکت کو یعقوب کے ہاتھوں بیچا، تو یہ تو ہونا تھا. لیکن بالکل وہی بات ہے کہ والدین ہوتے ہوئے یا کوئی بھی عام انسان ہوتے ہوئے جب ہم خدا کی مرضی، خدا کے فہم، خدا کی حکمت کو اپنی زندگی میں کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو چیزیں مختلف ہوتی ہیں، ہوتی ضرور ہیں لیکن مختلف اور خوبصورت. ہاں جی بالکل نوشین جیسے کہہ رہی ہیں. تو اکثر ہم نے بچوں میں دیکھا ہے کہ بچے آپس میں نا ایک دوسرے کو اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتے ہیں، یہ نیچرلی بچوں میں ہیبٹ ہے. لیکن یہاں پر تھوڑا سا فرق سچویشن ہے اور وہ انہوں نے آپس میں چیزوں کو ایکسچینج کیا ہے. تو جب خداوند کی مرضی تھی کہ یہ سارا ہو تو پھر خداوند نے خود ہی یہ سب کچھ ہونے بھی دیا، کیونکہ خداوند کا پلان جو ہے وہ اس طرح سے آگے بڑھنا تھا، اس کو بلیسنگ ملنی تھی، بنی اسرائیل کا آگے سارا جو سلسلہ ہے وہ چلنا تھا. یہاں پر میرے خیال سے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ لوگوں نے جس پر فوکس ہمارا دلوایا ہے اور ہمیں اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. چاہے خداوند کی مرضی تھی، یعقوب کو برکت ملنی تھی، مگر عیساؤ پہ لوٹا پیدا ہوا اور اس کے پاس وہ برکت آلریڈی موجود تھی. اور کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ ایک وقت کے کھانے کے لیے، جیسا نوشین آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اس نے وہ بیچ دی نہیں ہے، اس نے وہ چیز بیچی ہے کیونکہ اس نے اس کی ناقدری کی ہے. اس کو احساس ہی نہیں تھا کہ یہ جو برکت میرے پاس ہے اس کی ویلیو کیا ہے. اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان اپنی برکتوں کو صرف اس لیے بھی کھو دیتے ہیں کیونکہ وہ اس کو ریئلائز نہیں کرتے ہیں، اس کو ریکگنائز نہیں کرتے ہیں کہ یہ چیز کس قدر بڑی بلیسنگ ہو سکتی ہے. اور آپ نے منسٹری میں اور ویسے بھی جنرلی اپنے چرچز میں یہ بات دیکھی ہوگی. میں نے اپنی زندگی میں یہ بات دیکھی ہے کہ کئی بار جو برکتیں خداوند نے ہمیں دے رکھی ہوتی ہیں ہم ان کو بالکل فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، یہ سوچ کے کہ ہاں یہ شاید میرا خاصہ ہے یا میری بڑھائی ہے کہ میں یہ کر سکتی ہوں، یہ کر سکتا ہوں. جیسے کہ عرصہ دراز قبل میں خداوند کی ورشپ میں گیت لکھا کرتی تھی، کمپوز کیا کرتی تھی، گاتی تھی. تو شادی کے بعد بچوں میں پڑھ کے تو لگتا تھا کہ یہ تو مطلب میرا لائف سٹائل ہے، یہ میرا مطلب میرا نیچر ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. تو بچوں کی جو تربیت ہے اس کے باوجود کچھ نہ کچھ وقت ضرور ملتا ہے خدا کی ستائش کرنے کا یا خدا کے ساتھ وقت گزارنے کا.
میں نے اس کو فور گرانٹیڈ لیا. اور جب ایک وقت کے بعد بچے تھوڑے بڑے ہوئے, اسکول گوئنگ ہوئے, تو دل کیا کہ دوبارہ سے خداوند کو جو ہے سراہا جائے, اس کی ستائش کی جائے. تو مطلب مجھے یہاں بتاتے ہوئے افسوس بھی ہے, لیکن یہ حقیقت ہے جو کہ میں گوش گزار کرنا چاہتی ہوں آپ کے توسط سے, کہ واقعی میں جب ہم اپنی برکات کو سٹاپ کر دیتے ہیں, فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں, ان کی ناقدری کرتے ہیں, تو وہ یک دم ہم سے غائب ہو جاتی ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. رومانہ کیا خیال ہے؟ اس نے اس کی اہمیت کو نہیں جانا اور اپنے پلوٹے کے حق کو بیچ دیا. اور یہ سب سے بڑی بات میں سوچتی ہوں, شاید خدا کو بری لگی ہو کہ اس نے اپنے پلوٹے کے حق کو بیچ دیا, اور وہ بھی صرف ایک وقت کی دال کے لیے. اس نے اس کو اس قدر نہ چیز جانا ہے کہ جیسے میں اگر یہ کھانا نہیں کھاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور یہ پلوٹے کے حق کو میں نے کیا کرنا ہے. اکثر ہم اپنی بلیسنگ کو, اپنے گفٹس کو ہم بیچ دیتے ہیں اپنے وقتی شوق کے لیے یا کسی ایسی ڈسٹریکشن کے لیے. اچھا میں یہ کر لوں, ابھی تو ساری زندگی پڑی ہے, میں پھر یہ خداوند کے لیے کر لوں گا. مگر نوجوانوں, اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور خداوند نے آپ کو کوئی توڑا بخشا ہے, وہ اچھی آواز ہو سکتی ہے, وہ ساز بجانا ہو سکتا ہے, وہ کہانی لکھنا ہو سکتا ہے, وہ اچھی گفتگو یا تقریر کرنا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. there are so many things. اگر وہ بلیسنگ آپ کے پاس ہے تو اس کو صرف وقتی طور پر دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے ہاتھوں نہ بیچیں, اس کو ٹی وی دیکھنے کے ہاتھوں نہ بیچیں. ان چیزوں کی قدر کیجئے, کیونکہ جب یہ چیزیں چلی جاتی ہیں اور انسان زندگی میں پلٹ کر دیکھتا ہے تو پھر وہ نہیں رہتی ہیں. اور ربکا کی بھی یہی صورتحال ہے, وہ کہتی ہے کاش وہ وقت واپس لوٹ آئے. اب تو شاید اس کی نظر میں سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. مگر اچھی بات یہ ہے, چاہے ہمیں لگ رہا ہو کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے, مگر خداوند اپنے کام کو اور اپنی مرضی کو پورا کرتا ہے. اور یہی خداوند نے ربکا کے بچوں کے لیے بھی جو ہے وہ کیا ہے. اس کو لگ رہا ہے کہ یعقوب بیابان میں ہے, اس کی مامتا جو ہے وہ یہ محسوس کر رہی ہے, مگر وہ نہیں جانتی کہ اس بیابان میں بھی یعقوب کے ساتھ خداوند موجود ہے. چاہے ماں باپ نہیں ہیں مگر خداوند موجود ہے. اور پیرنٹس کو بھی اکثر لگتا ہے ہم ہر وقت رہیں, ہم اپنے بچے کے لیے کریں, تو کبھی کبھی ہمیں خداوند, بلکہ زیادہ تر, کبھی بھی نہیں زیادہ تر, اپنے بچوں کے معاملات خداوند کے ہاتھ میں دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں اکثر ایک بات کہا کرتی ہوں, سوچتی ہوں, اور اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں, لیٹ گاڈ بی گاڈ, خدا کو خدا رہنے دیجیے. سم ٹائمز پیرنٹس ہوتے ہوئے ہم کبھی کبھی اس کی جگہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کا فیوچر زیادہ اچھا یعنی سلیکٹ کر سکتے ہیں, پلان کر سکتے ہیں. کئی بار ہم اپنے بچوں کو بھی, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ان کی اپنی کوالٹیز ہیں, خداوند نے ان کو انوکھے طور پہ الگ اور یونیک پیدا کیا, اور ہم ان کو روک بھی دیتے ہیں. کئی بار ہماری پیرنٹ ہوتے ہوئے بھی ہم یعنی ہمیں جہاں پہ ان کو گرو کرنے دینا چاہیے, ہمیں ان کو جو ہے وہ اور زیادہ گلو کرنے دینا چاہیے, ہم وہاں پر ان کی ان چیزوں کو خود روکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو بتا سکیں کہ ہمیں آپ کے بارے میں زیادہ پتہ ہے. جی بالکل, ماں ہوتے ہوئے میرا بھی یہی خیال ہے کہ کئی دفعہ ہم اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں. اور چھوٹے بچے تو چلو ہیں ہی ہیں, ایون کہ بڑے ہو جائیں, شادیاں ہو جائیں نا, تو پھر بھی ماں باپ کی نظریں بچوں پر ہی لگی رہتی ہیں. خیر یہ ایک نیچرل ہے بھی ہے کہ اگر ابھی تک گھر نہیں آیا, لیٹ ہو گیا یا کیا پرابلم ہو گئی ہے, تو ماں باپ ہوتے ہوئے ہمیں اتنا مطلب ہوتا تو ہے ہی ہے, لیکن جہاں پر ضرورت ہے کہ خدا ان کی زندگیوں میں کام کرے, وہاں پر ہمیں خدا کو ان کی زندگیوں میں کام کرنے دینا چاہیے بھی. بالکل, جیسے روت نے بات کی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے سینسٹیو ہم ہو جاتے ہیں اور ہر ایک چیز میں انہیں روک ٹوک کرتے ہیں, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کا خیال تو رکھنا ہے, لیکن ہر ایک چیز میں ان کو روک ٹوک نہیں کرنا. جو ان کے اندر کے سکلز ہیں وہ باہر نہیں آتے. پھر ایک ماں کا کام ہے, ایک باپ کا کام ہے ان کے سکلز کو پالش کرنا, ان کے ٹیلنٹس کو باہر نکالنا, اور خاص طور پہ بڑی بات کہ اپنے بچے کو چھوٹی عمر سے خدا کے ساتھ متعارف کروانا. ایسے ہی ایک بچی ہے ہمارے, تو ہم اس کو جب دیکھتے ہیں, ابھی وہ چھوٹی سی ہے, تو وہ بچوں سے بھی اگر لڑتی بھی ہے, یا اگر اسے کوئی بچہ بھی کہہ دے نا کہ مطلب یہاں جن آ جائے گا, یہاں بھوت آ جائے گا, تو کہتی ہے یسوع کے نام سے تمہارے سارے جن نکال دوں گی. کہ مطلب وہ اس طرح سے اس کا ابھی سے مائنڈ ہے, اور وہ بچی چھوٹی سی ہے اور خدا اس سے بات کرتا ہے, اسے گیت دیتا ہے,
مطلب اتنی سینسٹیو ہے خدا کو لے کے کہ جب ہم اپنے بچوں کو خدا سے متعارف کرواتے تو انہیں پتہ ہوتا ہے خواہ میں اکیلا ہوں یا نہ ہوں خدا میرے ساتھ ہے۔ بالکل۔ اور آج ہم سب کے سوچنے کے لیے جو بات ہے، اور آپ کے لیے بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ نے کوئی ایسا فیصلہ لیا ہے جہاں پر آپ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اور وہ چیز آج بھی آپ کو پریشان کرتی ہے، تو ضرور اس کے بارے میں سوچئے اور اس کو خداوند کے حضور لے کر آئیے۔ شاید نہ چاہتے ہوئے آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے یا فیورٹزم کیا ہے اور اس کا بوجھ آپ پر ہے، اور آپ کی وجہ سے اس شخص کی زندگی میں دکھ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کے لیے رسپانسبل ہوں۔ آج اپنے اس بوجھ کو، جیسا بوجھ ربکا کے دل پر تھا، خداوند کو دے دیجئے اور ہمیں ہر طرح کے احساس جرم سے وہ نکال سکتا ہے۔ تو میں آج آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گی کہ خداوند آپ کی مدد کرے۔ جب آپ فیصلہ جات لیتے ہیں تو ضرور خداوند سے حکمت مانگیے تاکہ آپ کے لیے گئے فیصلے دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ ہوں، نہ کہ ان کے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں کلام مقدس میں موجود ان تمام خواتین کرداروں کے لیے جن کی زندگیاں ہمارے لیے برکت کا وسیلہ ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہیں سیزن 1 کی کامیابی کے لیے اور وہ ساری برکت جو تو نے سننے والوں کو اور ڈسکشن کرنے والوں کو دی۔ ساری ٹیم پر تیرے ہاتھ کو چاہتے ہیں، اور سیزن 2 میں بھی خداوند، آج جب ہم نے ربکا کے کردار کو ڈسکس کیا ہے تو ہمیں بطور انفرادی شخص اور والدین جو ہمیں سن رہے تھے، توفیق بخش کہ ہم جب اپنی زندگیوں میں فیصلے کریں تو تجھ سے حکمت مانگیں تاکہ وہ فیصلے تیری مرضی کے مطابق ہوں، اور ہمارے ارد گرد جو لوگ ان فیصلوں سے متاثر ہوتے ہیں وہ مثبت طور پر خداوند ان کی زندگیوں میں کام کریں، نہ کہ ان کی زندگیوں میں منفی طور پر ان کا اثر ہو۔ تمام سننے والوں کو برکت دے خداوند پاک خدا، اور آنے والے ایپیسوڈز میں بھی تو ہمارے ساتھ ہونا، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ میں امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ نے ربکا کی کہانی سے بہت کچھ ہماری طرح سیکھا ہوگا اور برکت پائی ہوگی۔ اگلی دفعہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے کردار کے ساتھ اور اپنی پیاری سہیلیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خداوند میں محفوظ رہیں اور خوش رہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔